Maulana Mirza Shafiq Hussain Shafaq is a renowned Maulana, writer, poet, and scholar from Lucknow, India, who is fluent in Urdu, Farsi, Arabic, and Hindi. Maulana is an extremely well-known and much sought-after figure in both Shia academia and in Urdu literary circles in the Indo-Pakistan region. He serves as the head of the Urdu department of Lucknow's historical Hussainabad College and frequently appears on television, radio, and in print media. Maulana recites majalis across India and in the Middle East and speaks at large processions and rallies as well as at seminars and conferences across India. Dr. Mirza Shafiq received his religious training in Lucknow's most renowned Shia Hawza, Sultanul Madaris, where he completed the highest degree of Sadrul Afazil. He received his PhD in Urdu literature from Lucknow University, focusing his research on Taraqi, Pasand, Afsana. A child prodigy who began reciting majlis at the age of 10 years and who published his first book at the age of 14 years. Professor Dr. Mirza Shafiq is a 5-time gold medalist and topper who has been recognized for his high academic marks and achievements by his alma mater in Lucknow University, where he was also granted the title of Mr. Urdu in the year 2002. These incredible achievements are particularly noteworthy as Maulana Mirza Shafiq is still in his mid-30s. He has written and published over 12 books, including a biographical account of one of the most prominent orators in the Shia world, Khatib Akbar, Shaks or Aks. Other notable titles written by Dr. Mirza Shafiq include Khiraj Hayat, Zinda Awaze, Irfan al-Majalis, and Irbat-e Nabuwat wa Imamat. There is a lot more that I can read regarding our respected scholar and speaker. However, I will end with these final remarks that Dr. Mirza Shafiq is a recipient of countless prestigious awards for his written and academia work in Urdu literature, as well as for Shia Islamic literature and oratorship. May I please ask you to welcome our respected speaker with a loud Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahsan for the introduction. Jazakallah. Yeah, we are good as well, right? لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عليكم لحافظين كراما كاتبين. صلوات پڑھنے واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں ایام اعظام عشرہ اولیٰ میں یہاں حاضر ہوا تھا اور مسلسل مجالس خطاب کر رہا ہوں، لیکن آج ڈاکٹر محسن صاحب کے دولت قدے پر جو یہ مجلس ہے یہ بالکل منفرد نوعیت کی مجلس ہے، اور یہاں جو روحانیت میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا کہ جب میں بھاؤ نگر اور مہوا اور احمد آباد میں مجلس خطاب کرتا تھا. مجھے ویسے ہی نورانی اور عرفانی چہرے نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح کا ماحول، اور یہ یقیناً میرے لیے قابل افتخار ہے کہ ہند و پاک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو اپنی خطابت کے لیے پہچانی جاتی ہیں، شرو صاحبہ ذاکری کی دنیا کا ایک خواتین کا بڑا نام ہے، آج مجھے ان کے دولت قدے پر ان کے عزا خانے میں مجلس کی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں یہاں خطاب کر رہا ہوں.
میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے 82ویں سورہ انفطار کی 10ویں اور 11ویں آیات ہیں. دو بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں مگر پیغام اور میسج بہت بڑا بڑا ان کے اندر چھپا ہوا ہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. اے لوگوں ہم نے تمہارے شانوں پر تمہارے کاندھوں پر 2 فرشتوں کو معین کیا ہے اور تم جو بھی کرتے ہو وہ سب وہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں. تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے غافل ہوں. میں نے ہر شخص پر 2 فرشتوں کو معین کیا ہے اور تم جو بھی اچھا یا برا کام انجام دیتے ہو وہ سب کچھ تحریر کیا جا رہا ہے. جب یہ آیت اردو کے ایک معروف شاعر مرزا غالب نے پڑھی تو ظاہر سی بات ہے شاعر تو شاعر ہوتا ہے. اس نے اپنے انداز میں سوچا اور اپنے رب سے مکالمہ کیا. کہا ہے میرے پروردگار یہ تو بڑی ناانصافی ہے ہم انسانوں کے ساتھ کہ ایک ایک آدمی پر 2 فرشتے معین کر دیے. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر انسان پر 2 فرشتوں کو معین کیا ہے. تو اب غالب مکالمہ کرتے ہیں. ایک شاعر دیکھیں کیا سوچتا ہے قرآن کے حوالے سے اور قرآن کی آیات کی تفہیم کس انداز میں کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے پروردگار یہ بتا کہ فرشتوں کو کیوں معین کیا. اس لیے کہ فرشتوں کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارے بارے میں لکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ مقام تدبر ہے, مقام تفکر ہے. قرآن میں بار بار کہا گیا ہے افلا تعقلون افلا تدبرون. غور و فکر کرو, تدبر کرو, تفکر کرو. یعنی اسلام نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو وہ نہیں کہتا کہ آپ فوراً اسے مان لیجئے. اسلام کہتا ہے کہ غور کیجئے, تدبر کیجئے, تفکر کیجئے اور معرفت کے ساتھ اسے مانیے. پھر جب اس کی حقیقت آپ کی سمجھ میں آ جائے تب اسے آپ تسلیم کریں. تو اب غالب ہے جو اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہتا ہے میرے پروردگار یہ تو بڑی زیادتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ. ایسے لوگوں کو ہم پر گواہ بنایا ہے. کہتے ہیں غزل میں بھی انہوں نے اس شعر کو جگہ دی. یعنی جو بات کہہ رہے تھے وہ نثر میں مکالمہ کر رہے تھے, اپنی غزل میں ایک شعر بنا دیا اس کو اور کہتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. توجہ فرمائیے گا. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. کہہ رہے ناحق ہم فرشتوں کے لکھے ہوئے پر پکڑے جا رہے ہیں اور ہمیں جنت اور جہنم میں ڈالا جا رہا ہے صرف اس لیے کیونکہ فرشتوں نے لکھا ہے. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. اے میرے پروردگاری تو ناانصافی ہے. انصاف کا تقاضا یہ کوئی نہ کوئی انسان بھی تو ہونا چاہیے تھا جو ہمارے ان اعمال و افعال پر گواہ بنتا. تو غالب نے کہا کہ میرے پروردگار فرشتوں کو اس لیے حق نہیں ہے ہمارے اعمال اور افعال لکھنے کا کیونکہ فرشتے کیا جانیں کہ نیند کی لذت کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں آپ, صبح کا وقت ہے, نماز فجر کا وقت ہوا, فرشتے نے اٹھا کے قلم لکھ دیا کہ انہی نے نماز صبح نہیں پڑھی. تو اے میرے رب یہ جو تیری مخلوق ہے جسے فرشتہ کہا جاتا ہے ان کو نیند آتی نہیں ہے, یہ سوتے ہی نہیں ہے. تو جب یہ سوتے نہیں ہیں, انہیں نیند نہیں آتی ہے تو انہیں حق کیا ہے کہ ہمارے بارے میں لکھیں کہ یہ سوتے رہے. اس لیے کہ یہ حق تو اس کو ہے جو نیند کی لذت بھی جانتا ہو, عبادت کی اہمیت بھی جانتا ہو. توجہ ہے کہ میرا رب ایسے انسان کو ہم پر معین کرتا جو نیند کی لذت بھی جانتا ہو اور عبادت کی اہمیت بھی. یہ عبادت کی اہمیت تو جانتے ہیں مگر نیند کی لذت سے نا آشنا ہیں. تو اے میرے پروردگار یہ تو غلط ہوا, زیادتی ہے ہمارے ساتھ. ایسا ہونا چاہیے تھا جو نیند کی لذت بھی جانتا ہو, عبادت کی اہمیت بھی. کیوں نہ ہم ہی میں سے کسی کو معین کر دیا, ہم ہی میں سے ایک انسان پر دوسرے انسان کو معین کر دیتا کہ ایک انسان ہمارے گناہ لکھے, ہم دوسرے انسان کی گناہ لکھیں, وہ ہماری نیکیاں لکھے, ہم اس کی نیکیاں لکھیں. آواز قدرت آئی مرزا صاحب, اگر ہم تم انسانوں کو ایک دوسرے کا گواہ بنا دیتے
اور تم سب پر یہ چھوڑ دیتے کہ تم ایک دوسرے کے اعمال و افعال کو تحریر کرو, اچھائیاں کیا ہیں برائیاں کیا ہیں, تو تم آپس میں کمپرومائز کر لیتے. وہ نہ تمہارے گناہ لکھتے نہ تم ان کے گناہ لکھتے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. توجہ ہے. تو پھر تم آپس میں کمپرومائز کر لیتے کہ ٹھیک ہے تم ہمارے گناہ مت لکھنا, ہم تمہارے گناہ نہیں لکھیں گے, تم ہماری نیکیاں لکھنا خالی, ہم تمہاری نیکیاں لکھیں گے. تو جب محشر کے میدان میں آتے تو تمہارے رجسٹر میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی, گناہوں کا کوئی خانہ ہی نہ ہوتا. توجہ. تو غالب کا اعتراض کیا تھا کہ اے میرے پروردگار ایسے کو گواہ بنا کہ جو نیند کی لذت بھی جانتا ہو اور عبادت کی اہمیت بھی جانتا ہو. تو آواز قدرت آئی کہ مرزا غالب یہ قرآن ہے, یہ تمہارا دیوان نہیں ہے شاعری کا کہ جہاں ایک شعر میں کچھ دوسرے شعر میں کچھ کہا جاتا ہے. یہاں آیتوں سے تطابق رکھتی ہیں, ایک آیت دوسری آیت کے معنی کو روشن کرتی ہے. توجہ چاہتا ہوں, ایک آیت دوسری آیت کے معنی کو بیان کرتی ہے. آؤ اب قرآن مجید کا نواں سورہ اور نویں سورہ توبہ کی 105ویں آیت پڑھو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے تمہارے ساتھ نا انصافی نہیں کی ہے. آواز آئی قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قدرت نے آواز دی کہ خبردار تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تمہارے اوپر صرف فرشتوں کو معین کیا ہے, بلکہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ تمہارا رب خود اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے. توجہ ہے, وہ تمہارا رب اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے. فَأَطِیعُوا اللَّهَ, اللہ خود دیکھتا ہے. وَرَسُولُهُ, اور جیسے اللہ دیکھتا ہے تمہارے اعمال و افعال کو ویسے ہی اس کا رسول دیکھتا ہے, اور جیسے اس کا رسول دیکھتا ہے. والمؤمنون, ایسے ہی کچھ مومن ہیں جو تمہارے اعمال و افعال کو دیکھتے ہیں. اب عزیزان محترم, پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس انداز میں میں دیکھتا ہوں ویسے ہی میرا رسول دیکھتا ہے, اور جیسے میرا رسول دیکھتا ہے ویسے ہی وہ مومنین دیکھتے ہیں جنہیں ہم نے انسانوں کے اوپر معین کیا ہے. تو کیا وہ مومنین آپ ہیں؟ کیا وہ مومنین ہم ہیں؟ کون ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ویسے ہی دیکھتے ہیں وہ جیسے میں دیکھتا ہوں؟ ابھی یہ میرے پشت کے پیچھے ایک دیوار ہے, اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں علم ہے. میں سامنے کیا ہو رہا ہے میں بتا سکتا ہوں, ایک بچہ ہے آ رہا ہے, کوئی اگر جائے گا تو مجھے دکھائی دے گا کہ اٹھ کے گیا. اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پشت کے پیچھے دیوار ہے, اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں اور میں خطاب کر رہا ہوں. آپ اگر مڑ کے نہ دیکھیں تو پیچھے والے کو نہیں بتا سکتے کس انداز میں بیٹھا ہے وہ. توجہ ہے. تو آپ کا اور ہمارا دیکھنے کا جو انداز ہے ایک محدود دائرے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون مومنین ہیں جو اللہ کی طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کون ہیں جو رسول کی طرح سے دیکھتے ہیں؟ تو غالب نے کیا کہا تھا کہ اے میرے پروردگار ایسا ہونا چاہیے ہمارا گواہ جو نیند کی لذت بھی جانتا ہو اور عبادت کی اہمیت سے بھی واقف ہو. تو آواز قدرت آئی, دیکھو اگر جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے جو نیند کی لذت سے بھی آشنا ہو اور عبادت کی اہمیت بھی سمجھتا ہو, تو آؤ شب ہجرت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہماری رضا کو خرید لیتے ہیں, اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں, اور اللہ ایسے لوگوں پر بہت مہربان ہے. تو عزیزان محترم یہ دیکھیں, اللہ نے کہا کہ دیکھو نیند کی لذت سے ایسا آشنا ہے کہ تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے. جب اچھوں کو نیند نہیں آتی, اگر دشمن باہر ہو اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ حملہ ہونے والا ہے آپ پر, تو اچھوں کی نیند اڑ جاتی ہے. کہ دیکھو نیند کی لذت ایسے جانتا ہے کہ تلواریں تنی ہوئی ہیں, سر پہ تلواریں آویزاں ہیں, مگر وہ
نیند کے عالم میں ہے, سو رہا ہے, ایسا سوتا ہے کہ اپنی نیند کو, اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضا کو خرید لیتا ہے. اور اگر عبادت کی اہمیت کا مسئلہ آئے گا تو میدان جنگ میں پاؤں میں تیر لگا ہوگا, لوگ آئیں گے یا رسول اللہ علی کے پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے, اس کو نکالتے ہیں تو تڑپنے لگتے ہیں, بہت تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا خبردار, ایسے کوئی بھی تیر نہ نکال پائے گا. جب علی حالت عبادت میں ہو, سجدے کے عالم میں ہو, تیر نکال لو, علی کو خبر بھی نہیں ہوگی. زندہ باد, جزاک اللہ. کہ پاؤں سے تیر نکال لو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کب تیر نکل گیا. اور جب سر اٹھائیں گے سجدے سے تو کہیں گے لو کشف الغطاء لمزدت یقینا, اے میرے پروردگار اگر اسرار الہی کے سارے پردے میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جائیں تو بھی میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. توحید پر ایمان کی اس منزل پر ہوں کہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. تو کہا دیکھو یہ ہیں وہ جو اللہ کی طرح دیکھتے ہیں. تبھی تو انہیں رسول اللہ نے کہا تھا, 13ویں رجب یاد ہے جب آگوش میں اٹھائے ہوئے تھے, ادھر آگوش میں علی کو لیا اور فوراً کہا کہ اے میرے پروردگار یہ تو بتا, اس زمانے کا دستور ہے جب کوئی بچہ کہیں پیدا ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیسا ہے. اب اگر یہ ابو طالب کے گھر پیدا ہوتے تو میں کہتا کہ میرے چچا کے جیسا بچہ ہے, لیکن یہ تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. توجہ رہے. تو اے میرے پروردگار اب زمانہ مجھ سے پوچھے گا کہ بچہ کیسا ہے. ہوتا ہے, دستور ہے, جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں اس کی آنکھیں کس کو گئی ہیں, کیسی ہیں, پیشانی کیسی ہے, اس کے رخسار کیسے ہیں, اس کے لب کیسے ہیں. تو اے میرے پروردگار لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا بتاؤں گا. آواز قدرت آئی کہ اے میرے حبیب جب لوگ پوچھیں کہ اس بچے کی آنکھیں کیسی ہیں تو کہہ دینا عین اللہ ہے, اللہ کی آنکھیں ہیں. جب لوگ پوچھیں زبان کیسی ہے تو کہہ دینا لسان اللہ ہے. لوگ پوچھیں چہرہ کیسا ہے تو کہہ دینا وجہ اللہ ہے. جب پوچھے ہاتھ کیسے ہیں تو کہہ دینا ید اللہ ہے. ادھر نبی کریم کہتے جاتے ہیں, پھر ٹھہر کے کہتے ہیں اے میرے پروردگار یہ تو میں نے اپنے لیے مانگا تھا, میں نے ایک ایک کر کے پھر تجھے واپس کر دیا. یعنی ہاتھ بھی تیرے, آنکھیں بھی تیری, چہرہ بھی تیرا, نفس بھی تیرا, زبان بھی تیری. فوراً کا اللہ مقال ہمی دموں کا دمی, اے علی تمہارا خون میرا خون ہے, تمہارا گوشت میرا گوشت ہے. اب عزیزان محترم امام علی پیدا ہوتے کے ساتھ ہی دو حصوں میں بٹ گئے, آدھے اللہ کے آدھے رسول اللہ کے. اب جو علی سے محبت کرے گا آدھی اللہ سے آدھی رسول اللہ سے, جو بغض رکھے گا آدھا اللہ سے آدھا رسول اللہ سے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. توجہ ہے. تو یہ پروردگار عالم نے بتایا کہ یہ کون سی آنکھیں ہیں جو ویسے ہی دیکھتی ہیں جیسے اللہ دیکھتا ہے. وہ آنکھیں ہیں جو عین اللہ ہیں. اور پھر امام علی کے چہرے کو کیا کہا, وجہ اللہ. تو سورہ قصص اب پڑھیے آپ. سورہ قصص کی آخری آیت میں پروردگار نے کہا کلو شیء ہالک الا وجہ, ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے. یہ کمال کی آیت ہے, توجہ فرمائے. یعنی ہر شے ہلاک ہو جائے گی قیامت کے دن, کچھ باقی نہیں بچے گا مگر اللہ کا چہرہ باقی بچے گا. اب میں تمام برادران اسلامی سے دست ادب جوڑ کے پوچھ رہا ہوں, تمام مسالک کے ماننے والوں سے, کہ مجھے انصاف کے ساتھ بتاؤ کہ اللہ کے چہرہ ہے؟ اللہ کے تو چہرہ ہے ہی نہیں, نہ اللہ کے ہاتھ ہیں. اگر اللہ کے ہاتھ اور اللہ کے چہرہ ہو تو پھر اللہ اللہ نہ رہے. تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرہ ہے. اس کے نہ ہاتھ ہیں, نہ اس کے چہرہ ہے, نہ اس کے جسم ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ سارے عالم اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے, اللہ کے چہرہ نہیں ہے,
اور قرآن میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرا چہرہ بھی ہے, میرے ہاتھ بھی ہیں, میری آنکھیں بھی ہیں. بھئی توجہ, تو پھر آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم کیا کہنا چاہتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ادھر کہا کلو شیء ہالک الا وجہ, ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے. اب زمانے میں ڈھونڈیے پھر کوئی تو ہے جو اللہ کا چہرہ ہے, جو باقی رہے گا, جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ سب فنا ہو جائے گا مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا, وہ فنا نہیں ہو سکتا. تو اب زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے برادران اسلامی خود اس کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ کون ہے. توجہ ہے نا؟ یعنی جو خلفاء ہیں برادران اسلامی کے, ان کو کہتے ہیں رضی اللہ, اللہ راضی ہو جائے. لیکن امام علی کو کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہ. یہ ہے نا اللہ کا چہرہ. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. جس پر اللہ کا خاص کرم ہے. اب آئیے ذرا سا کہ امام علی کو ید اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کا ہاتھ. تو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں, کیا واقعی اللہ کا ہاتھ ہے یا ہم کس بنیاد پر ید اللہ کہتے ہیں؟ تو عزیزان محترم, ہم اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتے, ہم ہمیشہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کہا اور جو قرآن نے کہا. تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. اگر میں حدیث کی باتیں کروں گا تو ہو سکتا ہے ہمارے کسی دوسرے مسلک کا بھائی کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ تو حدیث آپ کے شیعہ مسلک میں ہوگی, ہمارے ہاں نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو جواب کیا دیں گے؟ لیکن اگر ہم قرآن کی آیتیں سنائیں تب تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے حدیث. بھئی قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کو ہر مسلمان مانتا ہے. تو سورہ ترحیم قرآن مجید کا 66واں سورہ اور 9ویں آیت, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. پروردگار نے حکم دیا کہ میرے حبیب جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ. امر کا صیغہ ہے جاہد, حکم ہے کرو, کس سے؟ کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ. اب پیغمبر اسلام کی 63 سالہ زندگی کا مطالعہ کیجئے آپ, تو آپ کو جتنی جنگیں ہوئی ہیں, 82 غزوات, 82 جنگیں ہیں جو رسول خدا کی زندگی میں ہوئی. ان 82 جنگوں میں سے ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے لڑی ہو. پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کوئی دکھا دے کہ کسی ایک جنگ میں تلوار لے کے نبی آئے ہوں, کہیں تلوار لے کر نہیں آئے. ہاں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ان 82 جنگوں میں کیونکہ نبی کریم کی سرپرستی تھی, سربراہی تھی, ایز اے لیڈر وہ وہاں موجود تھے, تو ہم مان لیتے ہیں چلیے کہ وہ جنگیں نبی نے لڑی. لیکن حقیقت تو کچھ اور ہے. تلوار تو علی کی چلی ہے, بھئی نبی نے تلوار تو نہیں چلائی ہے نا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی, یا ایھا علی نہیں کہا کہ علی تم جہاد کرو, نہیں, یا ایھا النبی کہا ہے نبی تم جہاد کرو. کس سے؟ کافروں سے اور منافقوں کے ساتھ. اب آئیے نبی کی 63 سالہ زندگی ہے, 63 سالہ زندگی میں ایک جنگ بھی نبی کریم نے منافقین کے ساتھ نہیں کی. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, دکھا دے کوئی بھی. یہ مجلس لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں اور بعد میں بھی دیکھیں گے, یوٹیوب پہ آ جائے گی. تو میں تمام مسالک کو چیلنج کر رہا ہوں, ایک جنگ دکھا دیں, جو مسلک دکھا دے کہ رسول نے منافقین سے فلاں جنگ کی ہے, میں اس مسلک کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. توجہ رہے, نبی نے جنگ کی ہی نہیں منافقین کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاتم بدین کہ اللہ کی بات نبی نے نہیں مانی؟ ایسا سوچنا بھی گناہ عظیم, ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے میرے نبی جہاد کرو کافروں کے منافقوں کے ساتھ. اور جہاد نبی نے جو موجود رہے جن جنگوں میں ان میں بھی تلوار نہیں چلائی, اور جو منافقین سے جنگیں وہ تو جنگیں کی نہیں ہیں. تو منافقین سے جنگیں کیوں نہیں کی, کافروں سے جنگیں کیوں نہیں کی, تلوار کیوں نہیں چلائی؟ پروردگار نے کہا سورہ انبیاء میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے میرے حبیب ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو اے میرے پروردگار جب سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو یہ حکم کیوں دے رہا ہے جنگ کا؟ بھئی یا تو تلوار چلانے کا حکم نہ دے, اور حکم دیا ہے تو رحمت کی زنجیریں ہاتھوں میں کیوں ڈال دی کہ آپ جنگ میں موجود رہیں گے مگر تلوار نہیں چلا سکتے, آپ پہ حملہ ہو جائے گا آپ تلوار نہیں چلا سکتے. تو یہ کیا ہے میرے رب کہ نبی کو حکم بھی دے رہا ہے اور رحمت کی زنجیریں ہاتھ میں ڈال کر ہاتھوں کو روک بھی دیا کہ تلوار نہ چلائیں. تو اب آئیے منافقین سے جو جنگیں ہیں وہ کب ہوئی؟
جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان, یہ ہے منافقین کے ساتھ جنگیں. یہ کس نے لڑی؟ علی نے لڑی. اب میرے نبی کی ایک حدیث نے اس حقیقت کو روشن کر دیا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے میرے نبی جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ. نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری انا ولی من نور واحد. توجہ کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, میں اور علی ایک ہی نور ہیں. جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ میں اور علی ایک ہی نور ہیں تو اب مسئلہ حل ہو گیا. جب ایک ہی نور ہے تو چاہے یہ جنگ کریں یا وہ جنگ کریں. اگر اجازت ہے تو جملہ یہاں کہنے کو جی چاہتا ہے کہ حکم نبی کو ہوتا تھا, تکمیل علی کرتے تھے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اب یہ دیکھیے, یہ حکم ہوا اور تکمیل انہی نے کی, مگر یہاں اللہ نے کوئی لفظ ید, ہاتھ کا استعمال نہیں کیا. ابھی اللہ کے ہاتھ پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس قرآن مجید کی آیت میں جنگ ضرور علی نے کی, مگر اللہ نے علی کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال نہیں کیا ان کے لیے. پھر آئیے آپ سورہ احزاب. سورہ احزاب میں پروردگار عالم نے جنگ خندق کا ذکر کیا. ورد اللہ الذین کفروا, اللہ نے کہا کہ یہ سورہ احزاب کی 25ویں آیت ہے. پروردگار نے اس میں کیا کہا کہ ورد اللہ الذین کفروا, آج کے دن اللہ کافروں سے خوب لڑا. بے توجہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن اللہ کافروں سے خوب لڑا. تو کیا جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود کو مارنے کے لیے اللہ آیا تھا؟ بھئی کس نے مارا عمرو کو؟ 10,000 کا لشکر تھا جنگ خندق میں جو ابو سفیان لے کر آیا تھا. 10,000 کو کس کی تلوار نے روکا؟ ایک علی کی تلوار. عمرو کو کس نے مارا؟ علی نے مارا. مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آج اللہ خوب لڑا. سلام ہو ایسے بندے پر, لڑتا وہ ہے اور اللہ کہتا ہے میں لڑ رہا ہوں. صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر. یا آپ سورہ انفال کو دیکھیں, 8واں سورہ قرآن مجید کا, اس کی 17ویں آیت میں جنگ بدر کا ذکر کیا پروردگار نے اور کہا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. آج کے دن اے علی تم نے نہیں, میں نے قتل کیا ہے لوگوں کو. جنگ بدر ہے, 1,000 کی تعداد میں کفار ہیں اور 313 فقط 313 مسلمانوں کا لشکر ہے. اور 313 میں جو قتل ہوتے ہیں وہ 150 لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. 75 خالی علی کرتے ہیں اور 75 سارے مل کے کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے علی یہ تم نے نہیں قتل کیا, یہ تو میں نے قتل کیا ہے. مگر ابھی یہاں آپ دیکھیں علامتوں میں باتیں ہو رہی ہیں. ابھی اللہ علی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں قرار دے رہا ہے, ابھی خالی عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں میں نے جنگ کی, آپ نے نہیں قتل کیا میں نے قتل کیا. مگر میدان احد تک آتے آتے عجیب منزل آ گئی. توجہ ہے, ابھی یہاں پر سورہ فتح پڑھا گیا. سورہ فتح کی 9ویں آیت میں پروردگار نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم. اب علامتوں کے پردے چاک کر دیے گئے, براہ راست گفتگو شروع ہو گئی. یہ کون سی منزل ہے؟ یہ وہ منزل ہے کہ جب میدان احد میں سن 3 ہجری کا واقعہ ہے, 5,000 کا لشکر ہے اور ادھر مسلمانوں کی تعداد صرف 750. اور جنگ ہوتی ہے مال غنیمت کے لیے, مسلمان جنگ ہار جاتے ہیں. مجھے جنگ نہیں سنانا, صرف 2 جملے کہہ کے آگے بڑھنا ہے. جنگ کس لیے ہار جاتے ہیں؟ مال غنیمت کے لالچ میں. وہ ساری تاریخ میں تفصیلات موجود ہیں اور اہل علم کا مجمع ہے, وہ سب آپ کے علم میں, مجھے آیت تک لانا ہے. تو جب جنگ ہار جاتے ہیں مسلمان تو نبی مایوس ہوتے ہیں, آواز آتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے حبیب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر غالب آ کر رہے گا. یہ وہ مرحلہ تھا جب میدان احد کو چھوڑ کر سارے مسلمان جا چکے تھے, صرف 2 ہی لوگ میدان میں تھے.
یا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی مرتضی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محاذ جنگ کو پورے ریلے کو کون روک رہا ہے؟ اکیلے علی. اور ادھر میدان جنگ میں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو ایسے رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں. دشمن دیکھ رہا ہے کہ اکیلے کوئی نہیں ہے. دشمن نے یلغار کی. 1500 کی ٹکڑی اس طرف چلی رسول خدا کو گھیرنے کے لیے. 500 کی ایک ٹکڑی ایک طرف سے آئی. 2000 کا لشکر رسالت مآب کو گھیرنے کے لیے چلا. اور اب راوی کہتا ہے کہ اتنا قریب آ گئے کہ بس چند کمانوں کا فاصلہ ہے اور گول دائرہ بنا لیا ہے انہوں نے کہ تاکہ کہیں سے نکلنے کا راستہ نہ ملے انہیں. اور علی ادھر 1000 کے لشکر سے اس طرف لڑ رہے ہیں, میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں. جیسے ہی ادھر رسول کے قریب پہنچے انہیں پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیے. ایک پتھر رسول پاک کے رخسار پر لگا, رخسار زخمی ہوا, دندان مبارک شہید ہوئے. اور یہ اب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, حوصلہ ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. قد قتل محمد کی آواز گونجی میدان میں. جیسے ہی یہ آواز گونجی کہ محمد کو قتل کر دیا گیا, علی نے تلوار کو اور اسپیڈ سے اور تیز چلانا شروع کر دیا اور مڑ کر دیکھا پیچھے کی طرف کہ ایک لشکر ہے جو ایک طرف بڑھ رہا ہے اور دائرہ بنا لیا ہے. تو آپ اس محاذ کو چھوڑ کر ادھر کی طرف دوڑے. اب روایت کی فقرے ہیں کہ نبی کریم بیچوں بیچ کھڑے ہوئے ہیں, ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے, ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ آگے چلا جاؤں یا پیچھے چلا جاؤں. یا لشکر دور تھا تو سوچتے جیسے اور لوگ چلے گئے میں بھی محفوظ مقام پہ چلا جاؤں, لیکن نہیں, وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. ہاتھوں میں رحمت کی زنجیریں, تلوار چلا نہیں سکتے مگر میدان نہیں چھوڑا, میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. علی ادھر سے آئے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اور گھوڑے کو درمیان سے ڈالا اور اس مجمع کے درمیان جو لشکر تھا اس کے درمیان آ گئے. اور اب آنے کے بعد جو تلوار چلائی ہے امام نے, تو اس انداز میں تلوار چل رہی ہے کہ گول دائرہ بنا ہوا ہے, سر کٹتے جا رہے ہیں اور لوگ گرتے جا رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں. علی کی تلوار چلتی جا رہی ہے. اس موقع پہ میرا جی چاہتا ہے کہ میدان احد میں یا تو رسول اللہ ہیں یا علی ہیں یا اللہ ہے. تو جی چاہتا ہے کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. یہ ایک جنگ کا طریقہ ہے عرب میں جو بہت مشکل طریقہ ہے, یعنی گھوم گھوم کر جنگ کرنا. اس کے لیے آسان نہیں ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ جنگ نہیں کر رہے ہیں علی, آج یہ اپنے کعبہ ایمان کا طواف کر رہے ہیں علی, اور لوگوں کو قتل کرتے جاتے ہیں. اس کے بعد جب لوگ دیکھتے ہیں کہ علی غالب آ گئے تو تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں. لیکن اسی درمیان کیا ہوا کہ علی کی تلوار ٹوٹ گئی. ید اللہ فوق ایدیہم, یاد رکھیے سورہ فتح کیا ہے, کیا کہ اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پر غالب آ کے رہے گا. بس جیسے ہی امام علی کی تلوار ٹوٹی, امام نے رسول کی طرف دیکھا, رسول کے پہلو میں تلوار ہے. کہا یا رسول اللہ اپنی تلوار دیجیے, میری تلوار ٹوٹ گئی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو اپنی تلوار نہیں دوں گا. آپ سوچ سکتے ہیں ایسے وقت میں وہ تو آپ کی جان بچانے کے لیے آئے ہیں, اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنی تلوار نہیں دوں گا. دشمن اور قریب آنے لگا. مولانا نے کہا یا رسول اللہ تلوار دیجیے خدا کے لیے. دشمن قریب آ گیا, کہا نہیں میں تلوار نہیں دوں گا. اور قریب آ گیا دشمن. یا رسول اللہ آپ اگر تلوار نہیں دی تو آپ بھی شہید ہو جائیں گے, مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا, تلوار دیجیے. رسول مسکرا کے کہتے ہیں یا علی میں کیوں تلوار دوں, کیا میرے لیے جنگ کر رہے ہو؟ جس کے لیے جنگ کر رہے ہو تلوار بھی وہ دے گا. بس جس کے لیے جنگ کر رہے ہو وہی تلوار دے گا. اللہ نے یہ آواز سنی, تلوار بھیجی, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ابھی تک خالی ید اللہ تھا, تلوار بھی اللہ کی آ گئی. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد والے محمد پر. ابھی تک تلوار نہیں تھی اللہ کی, خالی ہاتھ اللہ کا چل رہا تھا, ید اللہ اللہ کا ہاتھ. اب اللہ کی تلوار بھی آ گئی. ظاہر سی بات ہے جب تلوار بھی اللہ کی ہو, ہاتھ بھی اللہ کا ہو, تو پھر جنگ کیسے فتح نہیں ہوگی.
تو اللہ نے تبھی تو کہا ید اللہ فوق ایدیہم، تمام ہاتھوں پر ہمارا ہاتھ غالب آ کے رہے گا. اب آئیے ایک اور آیت. پروردگار نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن میں کیا، بار بار ہاتھوں کا تذکرہ کر رہا ہے. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یہ سورہ 7 کی 75ویں آیت ہے. اس میں پروردگار نے کہا کہ اے ابلیس، تمہیں کس بات نے روکا ہے اسے سجدہ کرنے سے کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. کیا کہیں گے برادران اسلامی، اللہ کے تو ہاتھ ہے ہی نہیں، اور اللہ کہہ رہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. کسے؟ آدم کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں نے یہ فرشتوں سے کہا کہ میں جب اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. سب چلے گا الا ابلیس. جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو پروردگار نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا اسے کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. ابلیس نے جو وجہ بتائی، جو ریزن بتایا، وہ بڑا منطقی ہے. اب اس پہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں، صرف ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا. اس نے یہ کہا، بظاہر جواب دیا اللہ کو کہ میرے پروردگار میں کیوں سجدہ کروں اسے؟ اس لیے کہ یہ وہ ہے جسے تو نے خاک سے بنایا ہے، میں وہ ہوں جسے نار سے بنایا ہے، آگ سے بنایا ہے. آگ کی فطرت ہے بلندی کی طرف جانا. آگ کو روشن کریے آپ، اوپر کی طرف جائے گی، نیچے نہیں بھاگے گی، اوپر جائے گی. اور خاک کی فطرت کیا ہے؟ آپ خاک کو اوپر اچھالی، نیچے کی طرف آئے گی. تو بڑی منطقی دلیل دی ابلیس نے. اب اس پہ بحث کرنے کا موقع نہیں اس وقت، ورنہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے ابلیس اور خدا کے درمیان. کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں ایسے انسان کو کہ جو پست ہے، میں بلند ہوں اور وہ پست ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو لیکن اللہ نے یہاں ایک ریزن رکھا اور کہا کہ تم نے اسے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ خلیفہ. بھئی یہ وہ ہے نا جسے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. تو عزیزان محترم، اگر آپ بیدار ہیں تو ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے اس موقع پر کہ پروردگار نے کہا، توجہ چاہتا ہوں، کہ میرے دونوں ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو تم نے ماننے سے انکار کر دیا. فاخروج، یہاں سے نکل جاؤ، اب تمہارے لیے میری جنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو معلوم ہوا جو دونوں ہاتھوں سے بنائے ہوئے کا انکار کرے اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے وہ وہاں بنایا گیا ہو دونوں ہاتھوں سے اور چاہے غدیر میں بنایا گیا ہو دونوں ہاتھوں سے. من کل تو مولا ہو فہذا علی مولا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے میں نے. اب یہ دونوں ہاتھ کس کے ہاتھ ہیں؟ اللہ کے تو ہاتھ ہے ہی نہیں. تو پھر آدم کا خمیر کیسے تیار ہوا؟ آدم کو بنایا کیسے؟ اب میرے مولا امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ہاتھ کس کے ہیں؟ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، آخری منزل پہ آ گئی گفتگو. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جو ہمارے محسن بھائی نے مجھے وقت دیا تھا میں اسی کے اندر انشاءاللہ تقریر کو ختم کر دوں گا. توجہ رہے. یہ دونوں ہاتھ کس کے ہاتھ ہیں جن سے آدم کا خمیر تیار کیا گیا؟ اب روایت میں ملتا ہے کہ امام علی بیت الشرف میں تشریف لائے اور جناب زہرا کسی کام میں مصروف ہیں. آپ نے متوجہ کیا اور کہا کہ بی بی زہرا، آپ کو معلوم ہے ہماری ایک فضیلت ایسی ہے کہ جو پروردگار نے کسی نبی اور ولی کو بھی نہیں دی. گھروں میں ہوتا ہے نا، آپ اپنی وائف سے، اپنی اہلیہ سے کبھی کبھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو مولا کائنات نے بھی ایک گفتگو کی، بڑی دلچسپ گفتگو کی، اور فرمایا زہرا جانتی ہیں آپ کہ میرے پاس ایک فضیلت ایسی ہے جس میں کوئی نبی اور ولی بھی شریک نہیں ہے، اللہ نے صرف وہ تنہا مجھے دی ہے. تو جناب زہرا نے مسکرا کے پوچھا کہ وہ کون سی فضیلت ہے آپ کی سرکار؟ ذرا ہم بھی سنیں کہ جس میں صرف آپ شریک ہیں، کوئی ولی کوئی نبی اس میں شریک نہیں ہے. تو مولا نے یہ آیت پڑھی کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. کہ زہرا یہ آیت آپ نے پڑھی ہے نا؟ کہاں بارہا پڑھی ہے. کہ اس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر تیار کیا. لیکن یہ ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں،
توجہ فرمائیے گا, بی بی زہرا کا جواب بھی سنیے گا اور بہت دعائیں دیں گے انشاءاللہ. بہت لطیف جواب دیا جناب زہرا نے. لیکن یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یا ابلیسو ما منعک ان تسجد, یا ابلیسو. سارا عالم اسلام جب قرآن پڑھتا ہے تب کہتا ہے یا ابلیسو یا ابلیسو یا ابلیسو. کمال ہے, اسے یا ابلیس کہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, یا علی کہنے میں موت آتی ہے. توجہ ہے نا, دیکھیں یا ابلیس کہنے میں کوئی تکلیف نہیں, یا علی پہ اعتراض ہے کہ یا علی کیوں. اب سنیں جناب زہرا نے کیا جواب دیا. فرمایا یا علی کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ زہرا اللہ نے جو یہ 2 ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے آدم کا خمیر تیار کیا, تو یہ 2 ہاتھ میرے تھے, میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر تیار کیا. دیکھیے جو گفتگو کی تھی ید اللہ کے ہاتھ, وہاں تک پہنچا رہا ہوں بس آخری منزل میں, کہ یہ دونوں ہاتھ میرے تھے جن سے میں نے آدم کا خمیر تیار کیا, اور کائنات میں کوئی نبی کوئی ولی اس میں شامل نہیں ہے. یہ فضیلت صرف اللہ نے مجھے تنہا دی ہے. تو جناب زہرا مسکرائیں اور مسکرا کے فرمایا یا علی آپ شاید کچھ بھول رہے ہیں. توجہ, مولا کہتے ہیں زہرا کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کہا آپ کو یہ تو یاد رہا کہ آدم کا خمیر آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے, ذرا میرے حضور یہ بھی تو یاد کیجئے حوا کا خمیر کس نے تیار کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. کہ حوا کا خمیر ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. اب یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات کی عورتیں, جتنی بھی عورتیں ہیں ساری دنیا میں, کسی بھی مذہب کسی بھی مسلک سے تعلق ہو, سب اولاد آدم ہیں, اولاد حوا ہیں. تو یہ جتنے بھی سلسلے ہیں تو یہ اولاد آدم ہیں. تو حوا کی بیٹیاں ہیں ساری عورتیں, ساری کائنات کی جتنی عورتیں ہیں کیا ہیں؟ سب عورتیں جناب حوا کی بیٹیاں ہیں. تو اب عزیزان محترم, جب ساری عورتیں حوا کی بیٹیاں ہیں تو یہ سب مل کر عظمت میں حوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں, تو جناب زہرا سے کیا مقابلہ ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بس اب میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, اللہ کے ہاتھ پر بات چل رہی ہے تو ایک میسیج ایک پیغام بھی دیتا چلوں. آپ دیکھیں شیعہ کیسا ہوتا ہے, علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے. آپ سب الحمدللہ یہاں مولا کے چاہنے والے جمع ہیں. مولا کا ایک چاہنے والا مولا کے پاس آیا, اس کا نام ہے مقداد, اور آ کے بیٹھ گیا, اداس ہے, رنجیدہ افسردہ ہے. امام نے پوچھا کہ مقداد آج اداس کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے کہ یا علی آج گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں, فاقہ ہے. تو کہا اچھا بس اس لیے پریشان ہو کہ گھر میں فاقہ ہے؟ کہ جی مولا بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے. میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو عادی ہو گیا ہوں آپ کے ساتھ رہنے کا, مگر بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی, بچے بھوکے ہیں. تو مولا نے فرمایا مقداد جہاں کھڑے ہو دیکھو وہاں کچھ پڑا ہوا. کہاں یا علی ایک پتھر ہے. کہا اٹھاؤ اسے. مقداد نے پتھر کو اٹھایا, کہا اپنی ہتھیلی پہ رکھو اور اسے یا علی کہہ کر اٹھاؤ. پتھر کو اپنی ہتھیلی پہ رکھو اور یا علی کہہ کر اٹھاؤ. مقداد نے اس پتھر کو یا علی کہہ کر اٹھایا. اب جو ہاتھ میں لیا تو پتھر نہیں تھا, وہ سونے میں تبدیل ہو چکا تھا. توجہ, سونا بن گیا. تو امام نے کہا مقداد جاؤ بچوں کی فاقہ شکنی کرو, بچوں کو کچھ کھلاؤ. مقداد نے وہ سونا لیا. اب وہ چاروں طرف کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. امام علی کہتے ہیں مقداد آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا مولا کچھ ڈھونڈ رہا ہوں اس کو توڑنے کے لیے. کہ مطلب؟ کہ مولا مل گیا, وہ پتھر ایک دوسرا ملا, اس کو لیا اور وہاں رکھا اور اس کو توڑا. اتنا سا ٹکڑا اس میں سے نکال لیا, باقی سارا کا سارا سونا وہیں ڈال دیا اور آگے چل دیے. مولا نے پکارا کہ مقداد یہ کیا کیا تم نے؟ سارا سونا یہاں ڈال دیا, تھوڑا سا ٹکڑا لے لیا. ارے لے جاؤ یہ کل تمہارے کام آئے گا. کہا یا علی اسے وہ لے کر جائے, میری ضرورت کے لیے تو اتنا کافی ہے جتنا میں نے لے لیا آج کے لیے. اسے وہ لے کر جائے جس کے پاس علی کے جیسا مولا نہ ہو.
صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو یہ ہے علی کے شیعہ کی پہچان. وہ آج کے بارے میں سوچتا ہے اور دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے, خالی اپنے بارے میں نہیں, نفس پرستی نہیں کہ تنہا ہم ہیں. اور دولت کی تحسین کی ہے اسلام نے کہ ایک بہت اچھی چیز ہے, یقیناً دولت ہونا چاہیے. فقر کو اسلام پسند نہیں کرتا, مگر دولت کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی خزانے جمع کرتا رہے, باقی سب بھوک سے تڑپتے رہیں. امام نے فرمایا کہ تمہاری دولت میں ان بھوکوں کا حصہ ہے جو تمہارے ہم مسلک ہیں, جو تمہارے ہم مذہب ہیں. اور دولت کو کبھی ہمارے کسی امام نے اہمیت نہیں دی. آپ دیکھیں روایت کے جملے, بس آخری بات اور گفتگو ختم کر دی. حاکم شام نے امام حسن کو بلایا اپنے دربار میں. امام حسن تشریف لے گئے تو حاکم شام نے کہا خبردار کوئی بھی ان کے احترام کے لیے کھڑا نہیں ہوگا, ہمیں ان کی تذلیل کرنا ہے, اور کوئی بھی ان کے لیے پردہ نہیں ہٹائے گا. جو بھاری دروازے پردہ پڑا ہوا تھا یہ خود اٹھا کے آئیں گے. اب روایت کی فکر ہے جیسے امام حسن داخل ہوئے دربار میں, ایک ہوا کا جھونکا آیا, پردہ خود بخود ہٹ گیا اور امام داخل ہو گئے. اس کے بعد دربار میں پہنچے تو اب سارے کے سارے جتنے وزراء تھے, سارے مصاحبین کھڑے ہو گئے امام کے احترام کے لیے. حاکم شام نے گھور کے دیکھا, منع کیا تھا نا کہ ان کا احترام نہیں کرنا ہے, کھڑا نہیں ہونا. تو مصاحبین نے کہا, وزراء نے کہا کہ ہمیں گھور کے دیکھ رہے ہو, پہلے خود کو تو دیکھو, تم خود کھڑے ہو. یہ ہے عظمت امامت اور روب امامت کہ خود دشمن بھی احترام کرنے کے لیے مجبور ہو گیا. اس کے بعد اس نے دیکھا ایک دم سے کہ ہاں میں بھی کھڑا ہوں, فوراً بیٹھ گیا اور لوگوں کو کہا بیٹھ جاؤ تم لوگ بھی, سب بیٹھ گئے. تو امام حسن نے کہا کہ بھی مجھے کیوں بلایا ہے تم نے یہاں؟ کہا میں نے اس لیے بلایا ہے تمہیں کہ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. یہ کہا اور کہا اپنے وزراء کو کہ لاؤ خزانے لاؤ, یہاں پہ دولت لاؤ جو میں نے رکھی ہے ان کے دینے کے لیے. سونے کا ڈھیر لگا دیا لوگوں کے سامنے, جواہرات, یہ سب. یہ کیا ہے؟ یہ حسن مجتبیٰ آپ کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے. حاکم شام کہہ رہا ہے یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے. تو امام مسکرائے, اس نے کہا یہ آپ کے لیے میری طرف سے, یہ تحفتاً میں پیش کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کے بولا کہ آپ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں, میں ہندا کا بیٹا ہوں. توجہ ہے نا, تاریخ پورا آپ کے ذہن میں. ہندا کا کردار کیا بتایا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں, میں آپ کو یہ نظر کر رہا ہوں. امام نے کہا اچھا. امام مڑ کے جانے لگے. جیسے جانے لگے تو ایک شخص آیا, اس نے امام کی چپل نالین کو صاف کیا. جیسے امام کی نالین کو صاف کیا, امام نے اسے روکا اور اس کے بعد جاتے جاتے کہا کہ سارا خزانہ تم لے لینا, جتنی دولت ہے, یہ سونا, یہ اشرفیاں, یہ زر و جواہر سب تمہارا. جیسے ہی یہ کہا معاویہ چیخنے لگا, کہا اے فرزند رسول یہ کیا ستم کر رہے, اتنا سارا سونا, اتنی دولت میں نے آپ کو دیے, آپ اس کو دے کے جا رہے ہیں. مسکرا کے فرمایا یہ اس نے میری نالین ٹھیک کی ہے اور میں زہرا کا بیٹا ہوں, یہ اس کو نالین ٹھیک کرنے کا سلا, نالین صاف کرنے کا سلا. یہ ہے امام حسن کا کردار. تو اے میرے دوستوں اور اے میرے بزرگوں, اماموں کا کردار یہ ہے, وہ اپنے ذہن میں رکھیں. اماموں کا کردار یہ ہے کہ ہمارے امام ہمیشہ یہ میسج دیتے ہیں, یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیے, اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی سوچیے اور ان کے حقوق بھی ادا کیجیے. بس اب کیونکہ وقت نہیں ہے, میں نے گفتگو ختم کی, چند جملے مصائب کے, اور انشاءاللہ آپ جب جب سوچیں گے تب تب روئیں گے. روایت کی فقرے ہیں کہ ایک شہزادی تھی جو دمشق میں رہتی تھی. بس صرف 5-7 منٹ کی زحمت, مجلس تمام ہوگی اور انشاءاللہ بہت گریہ فرمائیں گے. دمشق میں ایک شہزادی رہتی تھی. اس شہزادی نے اپنی کنیز کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ میں نے پیسے ہیں, یہ کچھ رقم ہے, جاؤ بازار میں یہ سامان خرید لاؤ جو میں نے فہرست بنائی ہے. وہ کنیز بازار شام میں آئی اور جیسے بازار شام میں آئی, وہ پیسے لیے ہوئے ہیں, فہرست لیے ہوئے, تو اچانک اس کے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آئی. اور اب جو تلاوت قرآن کی آواز آئی تو اس آواز میں وہ درد ہے, وہ تڑپ ہے کہ اس کے پاؤں خود بخود اسی آواز پر لبیک کہنے لگے. اور اب جو یہ بازار شام میں ہجوم کو چیرتی ہوئی پہنچی ایک مرحلے تک, تو کیا دیکھا کہ نوک نیزہ پر ایک سر ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہے. جیسے اس نے نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے سر کو دیکھا, تڑپ کے کہتی ہے کہ اے لوگوں یہ کون ہے
جسے تم نے مار ڈالا، تم نے قتل کر دیا، اس کے بعد بھی نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ جیسے اس نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ یہ باغی ہے۔ وہ واپس آئی اپنے گھر، اپنی شہزادی کے سامنے آ کے رونے لگی، اور جب شہزادی کے سامنے روئی تو شہزادی نے پوچھا رو کیوں رہی ہو؟ کیا تم جو رقم لے کے گئی تھی بازار میں کھو گئی؟ وہ کہا نہیں، رقم موجود ہے، فہرست کھو گئی وہ بھی موجود ہے، بازار بند ہے وہ بھی کھلا ہے، پھر رو کیوں رہی ہو؟ کہا شہزادی معاف کیجیے گا، آپ کہتی ہیں کہ آپ کے آقا تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے ہیں، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عجیب فقرے کہے کہ آپ کہتی ہیں کہ آپ کے آقا تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے ہیں، مگر اے میری شہزادی مجھے معاف کر دینا، جب آپ کے آقا تلاوت قرآن کرتے ہوں گے، منبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرتے ہوں گے، ان کا سر ان کے جسم کے ساتھ پیوست ہوتا ہوگا، لیکن آج میں کیسے قاری قرآن کو دیکھ کر آ رہی ہوں جو منبر کی جگہ نیزے پہ بلند ہے، اس کا سر منقطع کر دیا گیا ہے، مگر وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ تڑپ کی پوچھتی ہے بی بی وہ کون ہے جو نوک نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے؟ شہزادی میں نے جاننا چاہا، لوگوں نے بتایا نہیں، کہ جاؤ دوبارہ جاؤ پتہ کر کے آؤ وہ کون ہے۔ اب یہ دوبارہ بازار میں آئی اور وہاں تک پہنچی جہاں امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ڈالے ہوئے کھڑے تھے۔ یہ وہاں تک پہنچ کے کہتی ہے اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو۔ امام نے ایک بار دیکھا کہ شام کے بازار میں کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے، یہاں تو تازیانے لگائے جا رہے ہیں، یہاں تو درے لگائے جا رہے ہیں، لیکن کون ہے جو سلام کر رہا ہے؟ امام نے توق پڑی ہوئی گردن کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا اور کہا ہے بی بی تو کون ہے اور کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ قیدی مجھے بس اتنا بتا دو کہ یہ نوک نیزہ پہ سر کس کا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تم یہ جاننا چاہتی ہو؟ نہیں، یہ تو تمہاری شہزادی جاننا چاہتی ہے، جاؤ اپنی شہزادی سے کہنا کہ وہ شام کے بازار میں آ جائے، اگر اسے یہ جاننا ہے کہ نیزے پہ کس کا سر ہے تو شہزادی کو کہو شام کے بازار میں آ جائے۔ بس جیسے امام نے یہ جملے اس سے کہے تڑپ کے کہتی ہو قیدی خبردار، یہ جملہ اب تو کہہ دیا، دوبارہ نہ کہنا۔ جہاں زینب و کلثوم کھڑی ہوئی تھی اشارہ کر کے کہتی ہے کہ میری شہزادی تمہاری عورتوں کی طرح قیدی نہیں ہے، میری شہزادی تمہاری عورتوں کی طرح لاوارث نہیں ہے۔ عزادارو آپ نے سن لیا میری ماں بہنوں، ذرا سوچیے زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ میری شہزادی تمہاری شہزادی کی طرح لا وارث نہیں ہے۔ واپس گھر آئی، جب گھر آئی تو شہزادی نے پوچھا کیا ہوا، پتہ لگا نوک نیزہ پہ سر کس کا ہے؟ کہ شہزادی مجھے معاف کر دو، میں نہیں پتہ لگا سکی کس کا سر ہے۔ کہ کیا ہوا، کوئی ہے نہیں؟ کہاں ایک قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق پڑا ہوا ہے، کچھ رسن بستہ بیویاں ہیں، ایک 4 برس کی بچی بھی ہے۔ میں ملنے کے لیے جا رہی ہوں قیدیوں سے، تماشا دیکھنے کے لیے نہیں۔ 4 کنیزوں کو لیا، ردائے اوڑی، حجاب کے عالم میں عزاداران مظلوم کربلا یہ بازار شام میں آ گئی، اور اب جو آئی بمجلس تمام ہو گئی۔ بازار شام میں آنے کے بعد ایک مرتبہ اس قیدی کے قریب آگے کہتی ہے کہ اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو، اور یہ میں پانی کے کوزے لائی ہوں، یہ پانی کے مشکیزیں ہیں، یہ چادریں ہیں، انہیں ان قیدیوں میں تقسیم کرا دینا، انہیں ان قیدیوں میں تقسیم کرا دینا۔ یہ کہہ کر 4 قدم آگے بڑھی تھی، صرف خالی رک گئی، رک کے کہتی ہے قیدی خدا کے لیے میں جانتی ہوں کہ تہذیب کے تقاضے کیا ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تہذیب نہیں معلوم ہے، حقیقت میں یہ کام مجھے خود کرنا چاہیے، انہیں پانی مجھے دینا چاہیے، لیکن میری کچھ مجبوری ہے، میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں رک سکتی، میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں رک سکتی، اس لیے تم انہیں پانی پلا دینا، تم یہ چادریں تقسیم کر دینا۔ یہ کہہ کے آگے بڑھی، جیسی آگے بڑھی آواز آئی اے بہن ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے اس عالم مصیبت میں ہماری مدد کی، ہماری پھوپھیوں کے لیے چادریں لے کے آئیں، ہماری بہنوں کے لیے چادریں لے کے آئیں، ہمارے بچوں کے لیے پانی لے کر آئیں۔ بھئی یہ جملے جیسے ہی سنتی ہے ٹھہر جاتی ہے، ٹھہر کے کہتی ہے کہ اے قیدی
تم کون ہو؟ جب تم کلام کرتے ہو، جب تم گفتگو کرتے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا بھائی سید سجاد مجھ سے کلام کر رہا ہے، جیسے میرے بھائی کی آواز آ رہی ہے۔ خدا کے لیے اپنا نام بتاؤ، تم کون ہو؟ امام نے فرمایا، ارے میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ، تم نے نہیں پہچانا، میں تمہارا بھائی سید سجاد، یہ نوکے نیزہ پر تمہارے آقا حسین کا سر اور یہ رسن بستہ تمہاری شہزادیاں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم، تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم، صاحب خانہ کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما، اور ذاکرہ شہروز صاحبہ کی والدہ کی طبیعت علیل ہے اور ان کی ہمشیرہ کی بھی، پروردگار عالم امام زین العابدین کے صدقے میں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، اور یہاں جو بھی مومنین بیٹھے ہوئے ہیں جن کی جو پریشانیاں ہیں میرے رب اہل بیت کے صدقے میں ان کو دور فرما اور سب کی مشکلات کو آسان فرما، اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کے آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، وہ کارواں سرور کا جو شان سے نکلا تھا، وہ کارواں سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا، کربل کی کہانی ٹوٹی ہے کمر شے کی گھبرانا نہیں اکبر، ٹوٹی ہے کمر شے کی گھبرانا نہیں اکبر، فرزند نبی تیری لاشے کو اٹھائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، اصحاب نے دم توڑا شبیر کے زانوں پر، اصحاب نے دم توڑا شبیر کے زانوں پر، کس زانوں پر سر اپنا شبیر کٹائے گا، کربل کی کہانی کوئی بھی سنائے گا، سرور نے اٹھائی تھی سب ساتھیوں کی لاشیں، سرور نے اٹھائی تھی سب ساتھیوں کی لاشیں، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، رحم اللہ من کا رفات۔